मसीह यस्सु के बाबरकत मुक़द्दस नाम में तमाम सुनने वाले नाज़रीन को मेरा सलाम। जी मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदावंद ने फिर से ये मौका फराहम किया कि हम खुदावंद के कदमों में आ सकें, उसके कलाम को सुन सकें, समझ सकें और इस पर ईमान ला सकें। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए और उनकी सारी टीम के लिए, जिनकी काविश से हम ग्रेस नेटवर्क पर खुदावंद के कलाम को बयान करते, सुनते हैं और ईमान लाते हैं। और मेरा ईमान है कि बहुत सारी ज़िंदगियाँ ग्रेस नेटवर्क की वजह से बदलेंगी और बदल रही हैं, और कसरत से खुदावंद अपने सुरमा को और उनकी खिदमत को सराह रहा है। हम इन सारी बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं। टॉपिक ऐसा है कि हो सकता है आपने इससे बहुत कुछ सीखा हो। अगर कलाम के मुताबिक सीखा है तो मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करना चाहिए। अगर हम मुख्तलिफ़ खादमीन से मुख्तलिफ़ सोचों को, मुख्तलिफ़ हिस्ट्री को लेकर हम उसका नतीजा निकालते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो ये ठीक रवैया नहीं है। हम खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से खुदावंद की बात को सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो रोज़े की तालीम दी है वो क्या है। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़े की तालीम ना दी होती तो आज जैसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ इस बात पर तरह तरह की तालीमात दे रही हैं जिनका कोई रेफरेंस नहीं मिलता। तो मेरे अज़ीज़ों, फिर ज़रूरी था कि हम उनकी बातों को या कौंसिल की बातों को हम तवज्जो करते या उनको तालीम बनाते। तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मरकज़ी आयत यूहन्ना का दूसरा ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तो मेरे अज़ीज़ों, इस मरकज़ी आयत को हमने याद रखना है कि मसीह की तालीम क्या है। अगर मसीह की तालीम को कोई भी क्रॉस करता है, अगर इंसान आकर बदलने की कोशिश करता है, यीशु ने कुछ तालीम दी हो, इंसान आकर, मिनिस्ट्री आकर, खादमीन आकर इसको बदलने की कोशिश करते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये बिदअत है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदा पाक कलाम, उसकी तालीमात मौजूद हैं जो उसके मुंह से सादर हुआ है, तो आज हम उन सारी चीज़ों को एक तरफ करके हम मसीह यीशु की तालीम को देखें कि मसीह यीशु ने मेरे लिए क्या फरमाया है। क्योंकि आसमान के नीचे ज़मीन पर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि मसीह को छोड़कर, उसकी तालीम को छोड़कर हम किसी दूसरे नाम की तरफ, दूसरी शख्सियत की तरफ तवज्जो करें। लेकिन मसीह यीशु ने ये बताया है, सिखाया है, उसका कलाम बताता है कि जो उससे बढ़ जाते हैं आगे, यीशु ने जो कुछ कहा है उससे बढ़कर आज का जो दौर है उसमें कोशिश की जा रही है बहुत सारे खादमीन की कि हम उससे अलग कोई चीज़ ऐसी बताएं कि जो यीशु ने नहीं बताई, हम उसको तालीम की बुनियाद बनाना चाहें। लेकिन कलाम में लिखा है, पढ़ा है, हमने आज सुन लिया है कि मसीह से जो आगे बढ़ता है मैं हूँ या कोई और खादम हो। मसीह से जो कोई आगे बढ़ेगा, ना उसके पास बाप है ना बेटा है, तो उसके पास है क्या? अपना इल्म। हम किसी इंसान के इल्म को या उसकी बातों को या उसकी तालीम को उसने नजात नहीं देनी। नजात दहिंदा हमारा खुदावंद यीशु है। यीशु पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हम यीशु की सुने। जहाँ पर यीशु ने तालीम दी है उसको आके कोई रद्दो बदल करता है तो मेरे अज़ीज़ों, ये ठीक नहीं। आए एक और रेफरेंस मैं देखना चाहता हूँ आपके साथ। जब हम शरीयत में देखते हैं, पुराने अहदनामा में यूना की किताब को देखते हैं, यूना 3 बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं, ये आज हम इस बात को जानेंगे, देखेंगे कि शरीयत का रोज़ा क्या है और फजल में क्या है।
شریعت میں کیا تعلیم نظر آ رہی ہے، فضل میں کیا ہے۔ جب تک ان کو دونوں کو الگ الگ نہیں دیکھیں گے تب تک یہ کھچڑی پکتی رہے گی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جو بھی آتا ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ یہی بتاتا ہے روزہ رکھنا اچھی بات ہے۔ بات یہاں پر روزے کی نہیں ہو رہی، بات روزے کی تعلیم کی ہو رہی ہے۔ روزہ پہلے بھی اہمیت رکھتا تھا، روزہ آج بھی اہمیت رکھتا ہے، خدا کی حضوری میں روزہ آئندہ بھی اہمیت رکھے گا، لیکن کس وقت میں کس طرح بتایا گیا ہے اس کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونا 3 باب 5ویں آیت جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ منادی ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ دو باتیں یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک تو منادی ہو رہی ہے، منادی آج بھی ہو رہی ہے۔ ہم نے دونوں میں فرق دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کون سی تعلیم ہے۔ نینوا کے لوگوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں کہ ان کے لیے منادی کی جا رہی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ سب نے روزہ رکھنا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ ٹاٹ اوڑا جا رہا ہے، راکھ سر میں ڈالی ہے، خاک میں ہم بیٹھے ہیں، ٹاٹ اوڑا ہوا ہے، ہر کوئی آنے جانے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ روزے سے ہے۔ لیکن میری عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح کا دور دیکھتے ہیں، جب فضل کے دور میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر جب یسوع مسیح نے جو تعلیم دی اور بتائی، جو ہمارے لیے، ہر ایماندار کے لیے اس کو ماننا جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو میرے عزیزو پھر وہ تعلیم کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ مانے یا وہ مانے۔ میں نے نینوا کا ایک حوالہ دیا، اس کے بعد میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں خروج کی کتاب 24ویں باب کی 18ویں آیت، جو دوسرا حوالہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا، یہ روزے آگے چل رہے ہیں، اور میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں وہ حوالہ، آپ یاد رکھیں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے جو بات سیکھی وہ یہ تھی کہ منادی کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھو، روزہ رکھا گیا ہے، لیکن جب موسیٰ کا ریفرنس دیا جاتا ہے تو میرے عزیزو آج دیکھیں سچائی کچھ اور ہے۔ خروج 24واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ گٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا۔ اس سے پیچھے بھی پڑھیں گے، 24واں باب پورا پڑھ لیں گے تو آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ موسیٰ سے پہلے منادی کی گئی ہے کہ موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھنے جا رہا ہے۔ کوئی آپ کو منادی نہیں نظر آئے گی، اور نہ موسیٰ نے اس بات کا اقرار کیا، نہ موسیٰ نے تعلیم دی، نہ اپنے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں 40 دن کا روزہ رکھنے جا رہا ہوں لہٰذا تم بھی رکھتے رہنا۔ ایسی کوئی بات لکھی نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ آج اس سچائی کو جانیں گے، تو برائے مہربانی اس کو سارے میسج کو آپ سنیں اور حوالہ جات آپ خود چیک کریں کہ سچائی ہے کیا۔ دوسرا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ ایلیا نے دیکھیں 40 دن کا روزہ رکھا، وہ بھی پڑھتے ہیں کہ آیا واقعی منادی ہوئی ہے، بتایا گیا ہے، ایلیا نے اقرار کیا ہے، ایلیا نے ٹاٹ اوڑا ہے، وہاں پر راکھ ہے، وہاں پر بتایا گیا ہے، ایلیا نے اقرار کیا ہے کہ میں روزہ رکھنے جا رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں دوسرا ریفرنس، پہلا سلاطین ہے 19ویں باب کی 8ویں آیت، لیکن آپ پورا پڑھ سکتے ہیں، اس کو تصدیق کرنے کے لیے ضرور پڑھا کریں، یہ میرا مشورہ ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا۔ نہ اس سے پیچھے آپ کو ملے گا کہ ایلیا نے کہا ہے کہ میں روزہ رکھنے لگا ہوں، نہ ایلیا یہاں پر نظر آتا ہے کہ خدا نے کہا ہو ایلیا کو کہ تو 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھ۔ جب تک کہا نہیں گیا، جب تک منادی نہیں ہوئی، جب تک خود سے اقرار نہیں، تو اس کو زبردستی روزہ رکھوانے کی کوشش کی جا رہی ہے موسیٰ کو اور ایلیا کو، وہ نہیں رکھ رہے۔ تو میری عزیزو اس تعلیمی بات کو یاد رکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، دشمنی میں نہیں، یہ خدا کی محبت میں آپ کے ساتھ خدا کی سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔
روزے کے تعلق سے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے دور کو دیکھتے ہیں، اکثر لوگ ایک یہ بھی ریفرنس دیتے ہیں، جو پڑھتے نہیں بغیر پڑھے بتا دیتے ہیں نہیں 40 کا عدد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ ایسا نہیں جوڑ سکتے۔ لکھا ہے یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا اگر فاقہ کیا ہے تو میرے عزیزو کہیں پر اس نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ نے بھی 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کرنا ہے، آپ نے بھی 40 روزے رکھنے ہیں، یہ حکم ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو یسوع مسیح نے تعلیم کیا دی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے تو روزے کے بارے میں پوری تعلیم دی ہے، اس کو ہم کیوں چھوڑتے ہیں، کیوں بھول جاتے ہیں؟ آج ہمیں پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یسوع نے یہ نہیں کہا تو پھر ہم کہاں سے ادھر ادھر کشتی ہے، کبھی ادھر اج کھولے کھا رہی ہے، کبھی ادھر کھا رہی ہے۔ اور بہت سارے خادمین نے جن پر توقع بھی نہیں تھی کہ وہ ایسی تعلیم دیں گے، اس سال میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، ان کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ 40 روزے رکھنے چاہیے کیونکہ یہ رسول رکھتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے حمایت بھی کی اس کی، بہت سارے اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں، اگر لوگ کہہ رہے ہیں، اگر یہ انسان کہہ رہا ہے تو یسوع مسیح کی تعلیم کو کہاں لے کر جائیں گے؟ میرے عزیزو، میرے لیے سب سے بڑھ کر خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اگر اس نے اس بات کی تعلیم نہ دی ہوتی تو آج شاید میں اور آپ ایک دوسرے کی مان لیتے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے یسوع نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا، تو یسوع نے تو روزے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں تعلیم دی، لیکن یہاں پر ہم روزے کے بعد فوری یسوع مسیح کو زندہ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی گڑبڑ ہے، اور اسی لیے غیر قومیں ان چیزوں پر سوالات اٹھاتی ہیں کہ لکھا کچھ ہے، آپ ہمیں کچھ بتا رہے ہیں۔ اس لیے یہ سچائی آج ہم نے سننی ہے، سمجھنی ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ جب متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں 16ویں سے 18ویں آیت، جو روزے کی ختمی تعلیم خداوند یسوع مسیح نے دی ہے، وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کیونکہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ غلط لکھا ہے، یا یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے، یا ویسا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سچائی کو دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فرمان لکھا کہ اور جب تم روزہ رکھو، خداوند یسوع مسیح کے منہ سے جو تعلیم جاری ہو رہی ہے، کلام جاری ہو رہا ہے، خداوند یسوع مسیح نے جب یہ لفظ جب ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو میرے عزیزو، جب میں نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی تعداد اور نہ کوئی دن اس کے لیے مقرر ہیں۔ لکھا ہے جب اور جب ہے، جب خداوند کہہ رہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، پورے سال میں جب بھی تمہارا دل کرے، جب بھی روح تحریک دے، جب بھی آپ کا دل کرے، یہ میرا مقصد ہے، آپ روزہ رکھیں۔ اس ٹائم روزے کی مخالفت نہیں، لیکن روزے کی پیچھے جو تعلیم کو بگاڑا جا رہا ہے، آج ہم خداوند یسوع مسیح کے منہ سے اس سچائی کو سن رہے ہیں کہ خداوند یسوع نے کیا کہا۔ وہ ہر بیان میں کہتا ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ آسمان اور زمین کا کل اختیار رکھنے والا کہتا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج سچ کو سنیں، سچ پر عمل کریں تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر یسوع مسیح کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں، تو یسوع مسیح کی یہ مخالفت کر رہے ہیں، یسوع مسیح کو رد کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے شاید صحیح تعلیم نہیں دی، میں ٹھیک آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ہم سنتے ہیں، لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب شریعت میں جب روزہ رکھا جاتا، وہاں ہم دیکھتے ہیں ان کی حالت، ان کی کنڈیشن بھی بتائی گئی ہے کہ راکھ اپنے سر میں ڈالتے ہیں اور خاک پر بیٹھ جاتے ہیں اور ٹاٹ توڑ لیتے ہیں اور وہ اپنا منہ بگاڑتے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ اور ان کے لیے خداوند یسوع نے کہا کہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ آج ہم نے لوگوں والا
یا لوگوں کو دکھانے والا روزہ رکھنا ہے تو میرے عزیزو پھر ہم وہ 40 کے عدد کو لے سکتے ہیں، لیکن یہ میں یا یسوع مسیح اجازت نہیں دے رہا کہ اس کو مانیں یا اس تعلیم پر چلیں۔ یسوع مسیح نے کہا جب تو چاہے، سارے سال میں پورا سال رکھ، پورا مہینہ رکھ، لیکن کون سا رکھ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، خداوند یسوع کہہ رہا ہے، وہ تو اپنا اجر پا چکے، لیکن اب میں جو تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سچائی کی تعلیم یہ ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے، ایماندار غور سے سنیں، خدا کے لوگوں غور سے سنیں، یسوع مسیح کیا تعلیم دے رہا ہے۔ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، وہاں پر کیا تھا؟ اپنے سر میں خاک ڈال، راکھ ڈال، لیکن یہاں پر جو فرق آج ہم نے اس میں دیکھنا اور سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سر میں تیل ڈال، اس کے بعد اپنا منہ دھو، فریش لگ۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ صرف منہ دھوئیں، پورا نہا لیں، آپ فریش لگیں، کیونکہ ہم نے دنیا کو دکھانے کا روزہ نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے اس روزے کو رکھنا اور اس تعلیم کو اپنی زندگی میں لینا ہے، تاکہ آدمی نہیں، وہاں پر آدمیوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا جا رہا ہے، لیکن اب خداوند یسوع مسیح کے دور میں، فضل میں، لوگوں کو دکھانے کا روزہ نہیں ہے۔ کون سا ہے؟ بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے، باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ یہ پشیدگی والا روزہ، وہ پشیدگی والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ جتنے بھی سن رہے ہیں، آپ دوسروں کو بھی اس میسج کو فارورڈ کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، تاکہ وہ بھی بہن بھائی جو آج تک سچائی سے واقف نہیں ہیں، وہ یسوع مسیح کے کلام اور اس کی تعلیم سے واقف ہو جائیں، تاکہ اس غلامی سے چھوٹ جائیں جو ہمیں وراثت میں دی جاتی ہے کہ نہیں اس پر چلتے رہنا، یسوع جو کچھ بھی کہہ رہا ہے کہنے دیں۔ یسوع کہہ رہا ہے پشیدگی والا روزہ۔ آج جب بات کی جاتی ہے 40 روزے کی، ٹی وی پر بڑا بڑا لکھا آتا ہے، آج اتنا روزہ ہے، آج 26واں ہے، 28واں ہے، تو میری عزیزو یہ پشیدگی کہاں ہے؟ ٹی وی کا کوئی چینل ہے، میڈیا پہ بتایا جاتا ہے تو وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، غیر قومیں دیکھ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اس میں پشیدگی کیا ہے؟ پشیدگی تو وہ ہے جو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، میرے دل کو مجھے پتہ ہے، میرے خدا کو پتہ ہے۔ انسان کو اگر پتہ ہے تو وہ پشیدگی نہیں، بلکہ وہ ہم سب جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو میرے عزیزو، روزہ جو یسوع مسیح نے جس کی تعلیم دی ہے وہ ہے پشیدگی کا، جو کیلنڈر پہ لکھا جاتا ہے، میڈیا بتاتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے، اور ہم اس میں پینٹیکاسٹل بھی اس میں مل جاتے ہیں کہ ہاں جی فلاں کا روزہ ہے، آج کھلوانے کے لیے آ جائیں۔ بہت سارے لوگ اور جو پیچھے کہتے ہیں نہیں یہ تعلیم نہیں ہے، لیکن اندر کھاتے وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ ان کو خدا کا کلام آج بتانا چاہتا ہے کہ میری عزیزو، جو کچھ یسوع مسیح نے ہم سے کہا ہے، یسوع پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ اس تعلیم کو مانیں اور دیکھیں۔ پشیدگی میں تیرا آسمانی باپ، یہ بیٹوں کے لیے ہے، یہ راست بازوں کے لیے ہے، یہ جتنے مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ روزہ اور یہ تعلیم ہے کہ یسوع نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو، آپ پورا سال رکھیں، پورے مہینہ رکھیں، ہفتہ رکھیں، لیکن اگر کسی کو معلوم ہے، دوسرے کو بتا دیا گیا ہے، تو میرے عزیزو یہ بائبل والا روزہ نہیں ہے۔ اس کا اجر دنیا تو آپ کو دے سکتی ہے، لیکن باپ سے اس کا کوئی اجر نہیں۔ یہ خدا یسوع نے کہا کہ اس صورت میں تیرا آسمانی باپ جو تجھے دیکھتا ہے وہ بدلہ دے گا۔ آج اگر دنیا سے واہ واہ قربانی ہے، شاباش لینی ہے، تو آپ 40 چھوڑ کے 80 رکھیں، لیکن اگر خدا باپ سے ہم نے اس کی برکت لینی ہے تو میرے عزیزو، خدا کا کلام کہتا ہے پشیدگی کا روزہ جو آسمان کھولتا ہے، جو ہمیں آسمانی باپ سے برکت اور اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے حاصل کلام یہ ہے، سب سے پہلے ہم نے دیکھا شریعت والا اور فضل والا روزہ،
اور शरीयत में हम नहीं, हम फजल के लोग हैं, यीशु मसीह के दौर के लोग हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह पर जब ईमान रखते हैं तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के रोज़े की तालीम को जानें, समझें, इस पर ईमान लाएं, तब आपको आसमानी बाप अजर देगा। खुदावंद आप तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे और इस मैसेज को आप गौर से सुने और दूसरों के साथ इसको शेयर करें। आए हम आंखें बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं और मैं खुदा का खादम होते हुए आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूँ। कदूस आसमानी बुजुर्ग बाप, हम तेरे इकलौते बेटे मसीह यीशु के नाम से तेरे कदमों में आते हैं, झुकते हैं और इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तेरा कलाम सच्चाई है, तू सच्चाई है, तू हमेशा सच सच कहता है। रोज़े की तालीम हमने तुझसे सुनी, समझी, इस पर ईमान लाते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद मैं तेरे सूरमा पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, कैमरामैन भाई के लिए और इनके सारे अमले के लिए बरकत चाहता हूँ, जिनके वसीला से पूरी दुनिया में खुदावंद तेरे कलाम की मनादी पहुँचती है। यीशु के नाम से मैं इन तमाम सुनने वाले अजीज़ों को, भाई बहनों को, बेटे बेटियों को खुदावंद तेरे हैंड ओवर करता हूँ। तू अक्ल को खोलता है, तू ज़हन को खोलता है, तो खुदावंद हम तेरे कलाम को समझते हैं और सीखते हैं। यीशु मसीह के नाम से जितने मुझे आज सुन रहे हैं खुदावंद इनके ज़हनों को खोलना, ताकि ये तेरी बात पर, तेरे कलाम पर, तेरी सच्चाई पर अमल करें और दूसरों को तालीम देने वाले बने। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करता हूँ। मैं अपने लिए तेरी दी हुई नेमतों, बरकतों, बख्शों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद तू मुझे एक दफ़ा फिर ग्रेस नेटवर्क पर लेकर आया ताकि खुदावंद तेरे कलाम की मनादी कर सकूँ। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। दुआ को सुन, शुक्रगुजारी को कबूल कर। मांग लेते हैं खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।